बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, मेरे ब्रदर जज साहिबान, स्पीकर नेशनल असेंबली, सेनेट के चेयरमैन साहब तशरीफ लाना चाह रहे थे, अदालत की वजह से नहीं ला पा सके। Prime Minister Azad Jammu and Kashmir, Chief Ministers of all the provinces, my dear parliamentarians, diplomats, media, sovereign ladies and gentlemen, मुझे अपनी जवानी में कुछ वक्त मिला कि मैं उस्ताद दामन की सोबत में वक्त गुजार पाया। दानिश्वर थे, बड़े शायर भी थे पंजाबी के। पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो मैं बात कर रहा हूँ वाले 72-73 की जिक्र हो रहा था, तो एक पंजाबी की ओरेशन उन्होंने मुझे सुनाई, बल्कि हम सब जो मौजूद थे। एक रोटी नहीं विच चंगेरे, एक रोटी नहीं विच चंगेरे, ते कुत्तियां वांगू चार चफेरे, दंदियां पी पी घूरन मैनू, छा वेले ते शाम सवेरे। This is the effect where their resources are limited and the people to consume, the need is infinite or the need is innumerable. The need is umpteenth. Unfortunately, in the last 60 years, because our earlier campaign for the population growth, I believe, terminated around 1968. It started somewhere in 1963-64, and it terminated, came to an end in 1968. For the last 60 years, we have not heeded to or paid any attention to this most disastrous and problematic issue in Pakistan. The topic of today, alarming population growth, perhaps should have been the disastrous effect of the population growth in Pakistan. Our resources have shrinked by all means to a minimum level. Our land has shrinked. I know of Lahore, I know the periphery of Lahore, I know the gardens of Lahore, the kitchen gardens of Lahore, spreaded and sprawling for miles from the city. And today when we travel out of Lahore, we see concrete buildings, all societies built, homes built. No place left for sabzi, no place left for anaj. Where are we going to get this? Where are we going to get fodder for our animals? How we are going to live? I'm really very disturbed. And when I started the campaign, with the help and courtesy of my other brothers, believe me, all single judge of the Supreme Court was conscious of the fact that the water scarcity in Pakistan would have a devastating effect in the years to come. When we look back, we tried to find out the reasons as to why the dams have not been built. Mr. President, Mr. Prime Minister, please probe into it. I request you to do so. Please probe into it as to why for the last 40 years
no dam has been built in Pakistan, and why we are facing such an alarming, such a difficult issue, that you yourself had acknowledged in one of your speeches that Pakistan would be in a very precarious condition in 2025. No water. Today, we have no water management in Pakistan. And water is our life. Without water, we cannot conceive of life. Do you know that how much water we are consuming or we are extracting from our aquifer every year? That is for our bottling companies and our beverage companies. 6 billion, 7 billion gallons per year. 7 lakh billion gallons ہم ہر سال زمین سے پانی نکال رہے ہیں پینے کے لیے بوٹلز میں، اور اس کے لیے ہم ایکویفر کو تباہ کر 4 لیٹر پانی جب نکالتے ہیں 1 لیٹر قابل استعمال ہوتا ہے اس میں سے، باقی 3 لیٹر پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں اس میں سے سب کچھ نکال کے، اور وہ زہر آلود پانی ہے جو ہمارے ایکویفر کو تباہ کر. یہ ہے وہ ضرورت جس کی طرف ہمیں توجہ دینی. پانی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ پاپولیشن گروتھ، پانی کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے وسائل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری سورسز یا ریسورسز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں یا شرنک ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے منہ بڑے، ماؤتھس آر انکریزنگ ایوری ڈے. تعلیم جس کا طارق جرمی صاحب نے ذکر کیا، سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم چیز جو کسی معاشرے کسی ملک کے لیے اہم اور ایکسپیڈینٹ اور امپیریٹو ہے وہ آپ کی تعلیم ہے، آپ کا علم، آپ کا نالج. یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیکلٹیز پرووائڈ کی ہیں جن کو بروہ کار لا کے آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکتے. اور ان فیکلٹیز میں سب سے بڑی جو آدمی کی فیکلٹی ہے وہ ہے اس کی تھنکنگ مائنڈ، سوچنے کی، اپنا برا اور بھلا یہ دونوں میں تفریق کرنے کی صلاحیت جو ہے اللہ تعالیٰ. وہ قوم جنہوں نے علم حاصل کیا اور اپنی بہتری کے لیے اپنے علم کو استعمال کیا، وہ دیکھیے کہ ترقی کی منزلیں طے کر کے آج کہاں پہ کھڑے. اور جن قوموں نے ترقی نہیں کی، ایک جو کامن فیکٹر ہے وہ ان میں تعلیم کی کمی. میں نام نہیں لوں گا، میرے ایک دوست سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج، ہم گاڑی میں ٹریول کر رہے تھے تو میں نے ان سے ذکر کیا، فیملیز کی بات چیت ہو رہی تو کہنے لگے جی ہم فلاں جگہ سے مہاجر ہو کے آئے. میرے والد صاحب بہت عرصہ پہلے آ گئے تھے انڈیا میں، اور آج میں اور میری فیملی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، صاحب حیثیت، علم و فضل سے ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سخرو کیا ہے. کہتے میرا دوسرے فیملی یعنی دوسرے دادا یا ان کے بھائی کی اولاد جو ہے وہ وقت پہ شہروں میں نہیں آ سکی، تعلیم حاصل نہیں کر سکی، تو اس کا نام ہے حفیظ، پیار سے اس کو فیجا کہتے ہیں. تو وہ فیجا جب آتا ہے تو پوچھتے ہیں اسے فیجے کی کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میں منڈی سے ریڑھی لانا، ریڑھی فروٹ کی ایک ٹھیلا لگاتا ہوں. This is the difference. The people, those who have got the education, the people, those who have the knowledge, the people, those who have the learning, they are far ahead of anyone who is lacking in this. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے جس سے وہ انفارچونیٹلی مستفیض نہیں ہو سکتے. تو تعلیم کی بنیاد پہ اگر ہم سب چیزوں کو اینالائز کریں، اپنی لرننگ
تو ایک فیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کیا اپنے ملک میں اتنی آبادی ہم پیدا کر لیں کہ ہمارے تمام وسائل جو ہیں اس آبادی کو پورا نہ کر پائے. میرے محترم، آج وہ دن، آج وہ وقت کہ ہمیں اس معاملے کو بے انتہا سیریس، بے انتہا اہم سمجھ کے not only to prepare the resolutions but go for straight away the implementation. Models are there. How the population has been controlled all over the world. ان قوموں نے آج اور آج سے بہت پہلے یہ ہمیں ماڈلز بنا کے یا ماڈلز بن کے ہمارے سامنے ہیں. صرف ہمیں امپلیمنٹیشن کرنی اور اویئرنیس کریٹ کرنی. یہ اویئرنیس ہمیں میڈیا کے ذریعے کرنی ہے، ہمیں مین ٹو مین کرنی ہے، ہمیں اپنے فیل سے کرنی ہے. اور جب تک اس اویئرنیس کو کریٹ نہیں کریں گے تو یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے ریسورسز جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے شرنک ہو رہے ہیں. 30 سال کے بعد، شاید یہ بالکل مناسب اور صحیح فگر نہیں دیا گیا، 30 سال کے بعد پاکستان کی جو آبادی اگر اسی ریشو سے بڑھتی رہی تو 45 کروڑ لوگ ہوں گے اور آپ کے وسائل جو ہیں وہ بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ کی زمین شرنک کی جا رہی ہے کیونکہ آپ کی ایگریکلچر اور آپ کی دیگر جو غذا کے پیداوار کرنے کی. میں نے بہت دفعہ کہا ہے پانی کے حوالے سے، فار ایگزامپل، کہ کوئی ایک شخص ہزاروں ایکڑ، ہزاروں اسکوائرز پہ ایک فیکٹری لگا دے جس سے ہم پانی پیدا کر سکیں اور اس پانی سے ہم لوگوں کو پینے کے لیے بھی، ان کی کھیتی باڑی کے لیے بھی، ان کی اور ضروریات کے لیے بھی وہ پانی مہیا کر سکیں. یہ ممکن نہیں. لہذا یہ جو اقدام سپریم کورٹ، میرے اکیلے کا یہ قدم نہیں، میرے تمام بھائی ایک ایک دوست سپریم کورٹ وہ اس میں شامل ہیں، اس کیمپین میں، اس تحریک میں، اس آئیڈیا میں کہ ہمیں پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان کی بقا کی ایک علامت. اس کے لیے انیشیٹو ہم نے لیا، ایک ٹاسک فورس کریٹ کی، اور مجھے بہت خوشی ہے آج یہ اعلان کرنے میں کہ اس ٹاسک فورس میں کئی ہمارے سیشنز ہوئے اور الٹیمیٹلی بہت اچھی تجاویز پیش کی گئی ہیں. ہمارے پاس جوڈیشری کے پاس ان تجاویز پہ عمل درآمد کرنے کا کوئی میکینزم نہیں. صرف اگر کوئی امپلیمنٹیشن کروا سکتا ہے تو وہ جناب محترم وزیر اعظم ایگزیکٹو. سپریم کورٹ نے جو اپنا حصہ ہیومن رائٹس کی ایمپلیفیکیشن، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں پلے کرنا تھا، وہ ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے. یہ اب ایگزیکٹو کا کام ہے کہ ایگزیکٹو اس کو لے کے آگے کیسے چلتی ہے. لیکن یہ بات مستند ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ ایک مینس ہے اور اسے مینس کو ہم نے کنٹرول کرنا. ہیومن رائٹ کیسز میں سپریم کورٹ نے، جیسے مولانا طارق جمیل نے کہا، وہ کام بھی ہمیں کرنے پڑے یا ہم نے کر دیے جو ہمارے کام نہیں تھے. مجھے احساس تھا کہ ہم نے واقعی ان چیزوں کو، جس میں صحت، تعلیم، لا اینڈ آرڈر، بہت سارے ایسے کام جن کو ہم نے اٹھائے اور ان کو کسی حد تک سینسٹائز کیا اور اویئرنیس کریٹ کی. ایک جو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ میں خود ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں، وہ ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم. 4 چیزیں میری نظر میں کسی قوم کی ترقی کا، کسی بھی ترقی یافتہ ملک کا، کسی بھی سوسائٹی کا اہم جز ہے. تعلیم، اپ رائٹ، آنےسٹ لیڈرشپ، رول آف لا اینڈ دی جوڈیشل سسٹم اینڈ آنےسٹی آف پرپز. جہاں تک تعلق ہے جوڈیشل سسٹم کا، مجھے
درد کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، درد کے ساتھ، کہ آج صرف یہ جوڈیشل سسٹم 2 سال میں یا 4 سال میں 5 سال میں اس پہ بوجھ نہیں آیا، کہ پچھلے صدیوں کا بوجھ اٹھائے چلے جا رہے ہیں ہم، صدیوں کا. میں صرف پاکستان کے بننے سے لب تک کی بات نہیں کر رہا، یہ صدیوں سے بوجھ. لیکن میں محترم پرائم منسٹر صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ بوجھ ہم کیوں اٹھا رہے ہیں. ہر چیز کو کرنے کے لیے اس کے ٹولز ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو قانون ہے کانٹریکٹ لا، جو کہ بہت امپورٹنٹ لا ہے، یہ سر 1872 کا قانون ہے. یہ ٹول ہمیں ملا ہے جس کو آج ہم 2018 میں اپلائی کر کے انصاف کرنا چاہ رہے ہیں. لمیٹیشن ایکٹ 1908 کا، سول پروسیجر کوڈ 1908 کا، کرمنل پروسیجر کوڈ بھی 1908 کا، وہ تو مجھے درست کیجیے گا 1898 کا، 60 کی. یہ ہے وہ جو، اور اب یہ ہمیں ٹولز کس نے دینے ہیں سر؟ ہم قانون سازی نہیں کر سکتے، یہ ٹولز ہمیں پارلیمنٹ نے دینے. آج میرے محترم پارلیمنٹیرین یہاں پہ بیٹھے ہیں، بہت محترم ہیں. میں نے ہمیشہ ایکنالج کیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. میں نے یہ بات ہمیشہ مانی ہے کہ آئین کے بعد اگر کوئی سپریم ادارہ اس ملک میں ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے، پالیسیز بنانے میں، لا فارمولیٹ کرنے میں. مگر سر ہم اتنا وقت گزر چکا ہے کہ ان لاز کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا. سر شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگس ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چھوڑ دیں اور پارلیمنٹ بیٹھ کے جو ہماری اصل ڈیوٹی ہے، آپ مجھے وہ ٹولز دے دیجئے آج کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. یہ جو میرے دوست، میرے بھائی، میرے ججز یہاں پہ جو نہیں اس وقت موجود، جو سول جج کے لیول پہ بھی اس وقت کام کر رہے، سر وہ آپ کو ایک ماشاءاللہ بہت اچھا ڈلیوری جسٹس سسٹم پرووائڈ کریں. آپ کو پتا کہ ایک سول جج کے پاس کتنے مقدمے روز کے لگے ہوتے ہیں؟ 160. اور کتنے گھنٹے کام ہے اس کا؟ میں مان لیجیے کہ 6 گھنٹے. آپ ذرا یقین کیجئے کہ 1 سے 60 کیسز کو پر منٹ کے حساب سے 3 منٹ ملتے ہیں ایک جج کو ایک مقدمے کے لیے. اور 3 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا جائے گا، جا کے بعد اہلکار جو بھی ہے وہ آواز دے گا محمد دین ورسز فضل دین. وکیل صاحب اور کلائنٹ اندر آئیں گے، جج صاحب کے سامنے مثل رکھی جائے گی، وہ پچھلا آرڈر دیکھیں گے جی کیا اس میں لکھا گیا تھا. اس کے بعد وہ پوچھے گی جی کیا کارروائی ہونی ہے. تو 3 منٹ جو ہیں وہ ان کے. محترم ہمیں ججز کی تعداد بڑھانی، ہمیں اپنے عدلیہ کی جو پیرافیلیا ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے، اسے بھی ہمیں اپنے لاز کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. بہت سارے ہمارے قوانین ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں رہی. آپ کا جو پاکستان کوڈ ہے اسے ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ جو ججز کا کوڈ ہے کہ ججز کے بارے میں جو لکھا گیا ہے 1850 کا لا ہے کہ کن صورتوں میں ججز کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، سبارڈینیٹ جوڈیشری کے، اور کن کیسز میں نہیں لیا جا سکتا. 1850 کا لا ہے. کیا یہ 1850 کا لا آج ہمارے لیے یہ قابل عمل ہے؟ تو میری ریکویسٹ ہوگی، پاپولیشن پلاننگ پہ تو بہت ساری اب دوستوں نے بات کی ہے کہ آج جوڈیشری کے اس ایک بیک ڈرا کو، اس سسٹم کو جس کے لیے لوگ واقعتاً شکایت کرتے ہیں کہ اسے امپروو ہونا چاہیے، سر آپ کی بہت معاونت کی ضرورت ہے، آپ کی پارلیمنٹ. لیکن اس کے باوجود میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہم غافل نہیں رہے. لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ماتحت ہم نے اتنے سارے لا بنا کے آپ کو دے دیے ہیں کہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اسے پارلیمنٹ میں لے کے جائیے اور اس پہ پارلیمنٹ میں بحث و مباحثہ ہو. جو ترامیم آپ ان میں کرنی چاہتی ہے آپ فرمائیے، لیکن ان لاز کو خدا را اپ ڈیٹ کر دیجیے تاکہ یہ جو الزام ہے جوڈیشری پہ کہ ایک مقدمہ ایک نہیں بلکہ کئی نسلوں تک چلتا چلا جا رہا ہے، ہم
اب اس بوجھ کو، اس تہمت کو زیادہ اٹھانے کے متحمل جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے. تو سر، دنیا میں میں صرف 2 باتیں عرض کر کے یہ ختم کرتا ہوں. دنیا میں یہی صورتحال تھی، بہت ساری بوجھ تھا مقدمات کا، تو لیکن کس طرح ریزالو کی؟ کاسٹ سسٹم کو، فرولس لٹیگیشن کو کرٹیل کرنے کے لیے ہیوی کاسٹ، اور سول لا کو کرٹیل کرنے کے لیے متبادل ذرائع، ADR سسٹم، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. انفارچونیٹلی یہ دونوں میکنزم ہم نے اپنے ملک میں رائج نہیں کیے. مجھے فخر ہے اپنے بھائی کا نام لیتے ہوئے، آصف سعید خان کھوسہ صاحب کو، کہ انہوں نے کچھ اضلاع میں ماڈل کورٹس کرمنل سائڈ پہ، چونکہ یہ ماہر ہے کرمنل سائڈ پہ کام کر، کرمنل سائڈ پہ کچھ کورٹس کریٹ کروائے، اور ہم نے وہ سیشن مقدمات جن میں کئی سال گزرتے تھے، ہم نے 3 ماہ میں ان کے فیصلے کروائے، اور وہ فیصلہ جات ماشاءاللہ بہت معتبر اور بڑے صاف ستھرے. تو سر ہمیں وہ پرووائڈ کر دیں جو آپ نے فنڈز پرووائڈ کرنے ہیں، وہ پرووائڈ کر دیں ہمیں جو لا آپ نے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ الحمدللہ یہ جو ایک ہماری کمی ہے یہ بھی آپ کو ہم پوری کر کے دیں گے. میں آج کی اس تقریب منعقد کرانے میں یہ جو ہمارا ہیلتھ آپ کا جو ادارہ ہے صحت کا، اس میں زاہد سعید صاحب کا خاص طور پہ اور باقی دیگر جو ارکان ہیں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بہت محنت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، ہم نے بہت اس پہ ہوم ورک کیے، کئی ورکشاپس کروائیں. اب ہم نے آپ کو ایک ماڈل بنا کے دے دیا ایک ٹاسک فورس نے. اس کی ذمہ داری، اس کو آگے لے کے چلنا سر اب آپ کا کام ہے. اگر یہ ہم نہیں کر پائیں گے تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ وی ول بی فیلنگ ان آر ڈیوٹی. وی شوڈ بی اپالوجیٹک ٹو آر پوسٹیرٹی. اس بچے کو جسے آج ہم پیدا کر رہے ہیں، آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے کہ آج جو مقروض بچہ پیدا کر رہے ہیں ہم، 1,21,000 روپے کا مقروض بچہ. لوگ دنیا میں اپنے بچوں کے لیے لیگیسی، ان کے لیے کچھ دے کے جاتے ہیں، ہم انفارچونیٹلی ان کو مقروض چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ہے جو سوچنے کی بات. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نیک اور دیانتدار، آپ مدینہ کی ریاست قائم کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے اس آپ کے خواب کو اور تصور کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. مجھے امید ہے کہ نیک نیتی سے ہم چند سالوں میں انشاءاللہ اپنے خواب کی تعبیر پا لیں گے. الحمدللہ. پاکستان پائندہ باد.